अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वादे के मुताबिक आज 12 बजे एपिसोड अपलोड हो जाएगी और आप सबको बताती चलूँ कि एपिसोड बड़ी मुश्किल से मैंने लिखी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रात को मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और पाँव पे इतनी शदीद चोट लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। मुश्किल से बैठ के लिखी एपिसोड, और अगर इतनी मुश्किल से एपिसोड मैंने लिखी है, अपने वादे को पूरा किया है, तो आप सब लोग भी एपिसोड पर रिस्पॉन्स दें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। ये फार्म हाउस के लॉन्च का मंजर था। प्लान के मुताबिक वो सब कपल्स फार्म हाउस में इकट्ठे हो रहे थे। इकराम खानज़ादा, अज़हर खानज़ादा और आरिस खानज़ादा अपनी अपनी बीवियों के साथ फार्म हाउस पहुंच चुके थे, जबकि अरबद खान का आना अभी रहता था, जो अपने किसी गांव के ज़मीनी मसले की वजह से लेट था। और अब वो सब इधर उधर की बातें करते अपना हसीन वक्त गुजार रहे थे। भैयो, अनायशा आपी अभी तक नहीं आई? आरिस खानज़ादा ने अनायशा की गैर मौजूदगी को महसूस करते पूछा। रास्ते में हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। वो आरिस खानज़ादा को जवाब देते सुनीशा की तरफ बढ़ गया, जो लॉन्च में पड़े सोफ़ों में से एक सोफ़े पर अनायशा के साथ बैठी थी, जो इसे अपने ऊट पटांग किस्से सुनाकर इसके खूबसूरत चेहरे पर हंसी बखेर रही थी, जबकि इसके सामने वाले सोफ़े पर शाइना इफ्तिखार खान हाथों में मैगज़ीन पकड़े और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए महज अज़हर खानज़ादा की वजह से इस माहौल का ज़बरदस्ती हिस्सा बनी हुई थी। बेगम, चलो मैं तुम्हें फार्म हाउस दिखा दूँ, वो जुनीशा के पास आकर बोला, और इन सब के बीच इसके हाथ थाम कर उठाने पर वह शर्मिली सी मुस्कान चेहरे पर सजाए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि इसके खूबसूरत गुलाबी रंग होंठों पर फैली मुस्कुराहट को शाइना ने अपनी सियाह आंखों में हसद और रकाबत के जज्बात लिए देखा था। हसद और रकाबत में जलते इसने अपने हाथों में पकड़े मैगज़ीन को बेसाख्ता मरोड़ डाला था, जबकि शाइना के रकाबत से जलते सुर्ख चेहरे को अज़हर खानज़ादा ने तासुब से सर को नफ़े में हिलाया और जुनीशा खानज़ादा से मुखातिब हुआ। जुनीशा भाभी, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने भाई को कुछ देर के लिए यहाँ से ले जाएं, कुछ पर्सनल बात करनी है, अज़हर खानज़ादा ने जुनीशा से निहायत शराफत के दायरे में रहकर पूछा, जिस पर जुनीशा ने अज़हर खानज़ादा को क्या ही कहना था। उल्टा इन सब की मौजूदगी से खाइफ होते इसने इकराम खानज़ादा के हाथ से अपना सफ़ेद मोमी हाथ खींच लिया और धीरे से सर को इस्बात में हिलाया, जबकि इसके अंदाज पर इकराम खानज़ादा खासा महफूज हुआ था और अज़हर खानज़ादा को घूरियों से नवाजते हुए इनकी तरफ चला आया, जबकि अज़हर इकराम खानज़ादा के साथ आरिस खानज़ादा को भी लिए मेन दरवाजे से बाहर निकल गया। भाभी, ये देखें, ये मंज़र कितना प्यारा है। अनायज़ा इसे लॉन में लेकर आई थी, जहाँ फार्म हाउस का वसी और अरीज़ लॉन रंग बिरंगे मुख्तलिफ फूलों से सजा देखने में इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। लॉन के साइड पर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल था, जो साफ शिफाफ नीले पानी से भरा हुआ था। गोल गोल सफ़ेद रंग के स्टोन से इसके किनारों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। इसने महबूबी से लॉन की खूबसूरती को देखा। फार्म हाउस के चारों एतराफ़ में फैला लॉन का खूबसूरत मंजर और बैक एरिया पर बना ये बड़ा सा स्विमिंग पूल जुनीशा खानज़ादा की नीली आंखों को खैरा कर रहा था। इसने ताहिदी अंदाज में इकराम खानज़ादा के ज़ौक़ को सराहा था, क्योंकि ये इकराम खानज़ादा का फार्म हाउस था, जहाँ वो सब फारिग वक्त में सैर व तफरीह के लिए इकट्ठे हुए थे। भाभी, आप यहाँ बैठे, मैं मेड से पूछ कर आती हूँ। अगर शेख बन गया है तो वह हमारे लिए यहाँ पर ले आए। इसने जुनीशा को स्विमिंग पूल के साइड पर बनी चेयर पर बैठने का इशारा करते कहा और ख़ुद वहाँ से जाने लगी, तो जुनीशा ने इसे पुकारा, अनायज़ा, हम भी चलते हैं आपके साथ। इसके पलटने पर इसने कहा, जबकि वो चलती हुई इसके करीब आई। नहीं, रहने दे भाभी, आप इधर ही बैठें, मैं अभी बस 2 मिनट में आई, और वैसे भी अंदर मुझे शाइना भाभी के साथ बैठकर बोर नहीं होना। प्लीज़ भाभी, यहाँ पर बैठ जाइए ना। इसने इसके हाथों को नरमी से थामकर इल्तिजाया कहा। अच्छा ठीक है, आप जाओ और जल्दी आना। इसके गाल को थपथपाते वो मुस्कुरा कर बोली, और अनायज़ा के वहाँ से जाने पर वो साइड पर पड़े बेंच पर बैठ गई।
خان، ہم صرف آپ کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ذرا خفگی سے کہا تھا۔ تو جانم عاشقی، آپ کو کس نے کہا تھا اپنی میک اپ کی دکان کھول کر بیٹھ جائیے؟ میں تو کب کا ریڈی ہو چکا تھا، دیر صرف تمہاری طرف سے ہی تھی، کیونکہ میں تو گاڑی میں بیٹھا کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ کب تم اپنی میک اپ کی دکان سمیٹ کر روم سے باہر نکلتی ہو۔ وہ گاڑی کو دوسرے گیئر پر ڈالتے شوخ انداز میں بولا۔ اربد خان بھی عام شوہروں کی طرح سارا ملبہ بیوی پر ڈالتے خود اپنا پہلو بچا گیا تھا کہ جیسے مردوں کو ہر اہم موقع پر بیویاں ہی لیٹ کرتی ہیں۔ ہم نے لیٹ کیا آپ کو؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب کی بار اس نے صدمے سے اربد خان کی طرف رخ کرتے تنگ کر پوچھا۔ اس کے خالص زنانہ انداز پر اربد خان نے دایاں آبرو اچکا کر اس کی اس نئی دلچسپ ادا کو دیکھا۔ تو اور کس نے لیٹ کیا؟ اور اب بھی جانم عاشقی، ہمیں لیٹ تمہاری طرف سے ہی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے بولا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس کی وجہ سے لیٹ ہوئی تھی۔ وہ تو بیچاری کب سے سب کچھ ریڈی کیے بس اس کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ خان، آپ بہت برے ہیں، اپنی غلطی ماننے کی بجائے الٹا آپ ہمیں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ آپ گاؤں میں دیر سے آئے، ہمیں کہہ کر گئے تھے ہم صبح 6 بجے آپ کے پاس ہوں گے، لیکن آپ بتائیے نا کہ ہمارے پاس آپ کس وقت لوٹے تھے؟ اس نے نم لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے کی نمی پر اربد خان کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی اور گاڑی کو بریک لگاتے اس نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا چاہتی ہیں جانم عاشقی؟ جانا نہیں ہے کیا؟ یا یہی چاہتی ہیں کہ جو کل ایک رات کی دوری ہمارے مابین حائل ہوئی، اس رات کی کسر کو میں ابھی یہیں پر پورا کر دوں؟ وہ عنائشہ کو اپنی پرشوق نظروں میں سمائے بے باکی سے بولا۔ نہیں تو ہم ایسا تو کچھ نہیں چاہتے۔ اس کے زبانی انداز پر وہ سٹ پٹا کر بولی۔ مبادا وہ کہیں گاڑی میں ہی نہ شروع ہو جائے۔ اس کی سٹ پٹاہٹ پر وہ خاصا محفوظ ہوا تھا اور اس کی طرف تیزی سے جھکتے اس کے گلابی رنگ سے رنگے لبوں کو نرمی سے چھو کر وہ اسی تیزی سے پیچھے بھی ہٹ گیا۔ جانم عاشقی، بہت تڑپا رہے ہیں یہ آج مجھے، خدارا ابھی ان پر یہ ظلم نہ کرو، انہیں آج شوق سے تڑپانے دو مجھے، ابھی یہ مجھے تڑپا رہے ہیں، پھر جب میری باری ہوگی تو ان کی طرف دیکھنے لائق ہوگی، میں ان پر ذرا رحم نہیں دکھاؤں گا۔ اس کے نچلے لب کو دانتوں میں دبانے پر وہ شکوہ کنا ہوا اور نرمی سے اس کے ہونٹ کو دانتوں کی قید سے آزاد کروایا اور اس کے شرم سے گلنار ہو رہے چہرے کو پرشوق نظروں سے دیکھتے وہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے کلائی پر بندھی اپنی اسٹائلش واچ پر وقت دیکھا۔ لون کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے کھلے لمبے سنہری بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ چہرے پر آئی بالوں کی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے اپنے ارد گرد کے مناظر کو بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی۔ جب شائنہ افتخار خان کی دلکش آواز پر اس نے مڑ کر اس سمت دیکھا جہاں پر وہ وائٹ کیپری اور پنک لانگ شرٹ میں ملبوس دوپٹے کو دائیں کندھے پر ڈالے اس کو عجیب نظروں سے تک رہی تھی۔ تو زنیشا، تم یہاں پر ہو؟ میرا دل کا سکون چرا کر تم یہاں کتنے آرام سے بیٹھی ہو؟ اس نے زنیشا کو دیکھتے تند روی سے کہا، جبکہ باقی کے الفاظ اس نے اپنے دل میں ادا کیے تھے۔ جی آپ بھی بیٹھے یہاں۔ اس کے اکھڑ انداز کے بدلے زنیشا نے اپنی ازلی نرم لہجے میں اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی۔ عنائزہ کہاں ہے؟ اس نے بڑے روکھے پن سے پوچھا۔ وہ میڈ کے پاس گئی ہیں، زنیشا نے اس کے لیے دیے انداز پر نپے تلے لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ اوہ اچھا۔ زنیشا کے بتانے پر اس نے پرسوچ انداز میں لفظوں کو ذرا لمبا کھینچا اور ایسے ری ایکٹ کیا جیسے وہ اس کی بات کو اب سمجھی ہے، حالانکہ وہ عنائزہ کو کچن میں جاتا دیکھ کر ہی تو اس کے پاس آئی تھی تاکہ زنیشا کو اکیلا دیکھ کر وہ اسے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لے سکے۔ مجھے یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ دراصل میں عنائزہ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آئی تھی، مجھے لگا شاید وہ تمہارے ساتھ ہو، لیکن تم خود یہاں اکیلی بیٹھی ہو۔ اینی وے، کیا تم میرے ساتھ اس سائٹ پر چلو گی؟ وہاں کھلی فضا میں شاید مجھے کچھ بہتر لگے۔ اس نے سوئمنگ پول کی دوسری جانب بنے پارک کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، جس پر اس نے اثبات میں سر کو ہلایا اور اپنے بلیڈ ریڈ کلر کے دوپٹے کو سنبھالتے اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں؟ زنیشا نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ چلو۔ اس کے خوبصورت سرابے کو اس نے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔
وہ حیران تھی اس کے بے تحاشا حسن کو دیکھ کر اور اس کے دو آنچہ حسن سے مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ وہ عورت ہو کر اس کے حسن سے مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکی تو اکرام خانزادہ پھر بھی مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا۔ اگر اس کی یہ حالت تھی تو زنیشا کو دیکھ کر اکرام خانزادہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے دو آنچہ حسن نے ضرور پہلی بار اسے دھول چٹا دی ہوگی۔ زنیشا خانزادہ تم چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن میرے حسن کے سامنے تمہارا یہ دو آنچہ حسن کسی کام کا نہیں۔ تنفر سے سوچتے اس نے اپنی منفی سوچوں کو جھٹک دیا۔ وہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے پر چل رہی تھی۔ شائنا نے کچھ فاصلے پر لگے دیوار کے ساتھ کیمرے کو دیکھا جو دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا۔ ابھی کیمرے کا رخ ان کی طرف تھا۔ جو ہی کیمرے کا رخ دائیں طرف ہوا، اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر زور سے زنیشا کے کندھے سے اپنا کندھا مارا تھا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو کر سوئمنگ پول میں گرتی، جب یکدم شائنا نے بازو سے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں مرنا ہوگا کیونکہ تم میرے اور اکرام خانزادہ کے بیچ میں آئی اور اب ہمارے درمیان میں ہڈی بن ہی گئی ہو تو اب سمجھ لو تمہارا مرنا طے ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلا کر دیا، جبکہ زنیشا نے صدمے خوف سے پھٹی نیلی نظروں سے شائنا کی طرف دیکھتے نفی میں سر کو ہلاتے اسے اس کے غلط ارادوں سے روکنا چاہا، لیکن اس کے چھوڑنے پر وہ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ اس لان میں بنے وسیع و عریض سوئمنگ پول میں کمر کے بل گری تھی۔ زنیشا سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں غوطے کھاتے چیخ چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، جبکہ اس کی بے بسی کو اس نے حقارت سے دیکھا اور زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اسے یوں ہی ڈوبتا چھوڑ کر گنگناتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ صالح صاحب کیسے ہو؟ اربد خان نے اظہر خانزادہ کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، تم اپنی سناؤ سردار؟ اظہر خانزادہ نے اس کی پیٹھ کو گرم جوشی سے تھپ تھپاتے پوچھا۔ سردار صاحب، ہم معصوموں کو بھی کچھ اپنی ملاقات کا شرف بخش دو، یا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ سردار آج صرف اپنے سالے سے ہی ملنے آیا ہے۔ اکرام خانزادہ نے باہوں کو پھیلا کر شریر لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی اکرام خانزادہ کے بغل گیر ہوا تھا۔ ماڑا خان کیسا ہے؟ اربد خان نے اس سے الگ ہوتے پوچھا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں سردار، الحمدللہ ہر جگہ سے فٹ فاٹ ہوں، لیکن خان جب سے تم مجھے چھوڑ کر گئے ہو یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا غائب ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے افسردگی سے بولا، اور سچ بھی تھا کہ وہ خود کو اربد خان کے بنا ادھورا محسوس کرتا تھا۔ اسے اکثر اربد خان کی کمی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اکرام خانزادہ اپنے بعد جس شخص پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا وہ واحد ذات اربد خان کی ہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اسے اپنے ساتھ مزید باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہاری کمی تو مجھے بھی بہت محسوس ہوتی ہے دوست، لیکن کیا کریں، حالات زندگی نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ وہ بھی بڑے دلگیر انداز میں بولا۔ یہ کیا تم دونوں برسوں بچھڑی زنانیوں کی طرح ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہو؟ چلو اندر چلتے ہیں۔ ان کے دکھڑے سنتے اظہر خانزادہ کے کان پک چکے تھے، جس پر وہ ذرا کرختگی سے بولا اور انہیں لیے فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی فارم ہاؤس کے مین ڈور تک پہنچے ہی تھے جب انہیں انائزہ کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ فوراً چکنا ہو کر وہ بے چینی سے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا جہاں سے اس نے انائزہ کی چیخ سنی۔ انائزہ جو ٹرے میں شیک لا رہی تھی، زنیشا کو سوئمنگ پول کے پانی میں ڈوبتے دیکھ اس نے بھاگ کر سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں چھلانگ لگائی تھی، جبکہ دوسری طرف انائزہ خانزادہ کی چیخ پر اکرام خانزادہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ بھی بنا تاخیر کے زنیشا کو بچانے کے لیے سوئمنگ پول میں کود پڑا تھا۔ جاری ہے تو کیا زنیشا بچ جائے گی شائنا کے مکروہ چال سے؟ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، اور اگر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیاری ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔